औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। और मैं आपको बताता चलूं कि आज मेरे साथ को होस्ट हैं नीलम असलम। और नीलम असलम जो आज टॉपिक पर बात करेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़हनी अमराज के हवाले से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बेशुमार लोगों पर जो इम्पेक्ट पड़ा है लॉकडाउन का, उससे ज़हनी अमराज और दूसरे बेशुमार बीमारियां सामने आई हैं। और एक बाकायदा तो आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और फिर इसका आखिर में हम इसका हल भी बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो माहिर अमराज और नफ्सियात जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं। और उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक जो हम बात करना चाहते हैं, आज का दिन हमारे लिए बड़ा पुरमसरत है। वो क्यों पुरमसरत है? आज के दिन सैयदातुन्निसा उसवा कामला हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का यौम वलादत है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती बेटी की आज वलादत हुई है, जो न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि आलम इस्लाम के तमाम उन इंसानियत के लिए नमूना हयात हैं जो इस दुनिया में मखलूक आई है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह प्रैक्टिकल करके दिखाया एक बेटी की हैसियत से, और बाप का किस तरह साथ दिया, वो तारीख़ का हिस्सा है और आप लोगों को पता भी है। उसके अलावा बीवी बनकर शौहर का कैसे साथ दिया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन का जिस तरह साथ दिया और जो मुश्किलात देखी, जिस तरह सब्र किया, वो भी एक अमली नमूना है। उसके अलावा बच्चों की तरबियत कैसे की, वो भी आप लोगों के सामने है। और उनके बच्चे कौन हैं? जो जन्नत के सरदार हैं। और ज़ाहिर है एक माँ की तरबियत बच्चों पर असर करती है। फिर ये सारी चीज़ें मुसीबतें सब्र, मुसीबतें देखी सब्र किया। फिर उसके अलावा जो गुफ्तगू की, बाप के साथ कैसे बच्चियाँ गुफ्तगू करती हैं, शौहर के साथ बीवियाँ कैसे गुफ्तगू करती हैं, बच्चों के साथ माँ कैसे मोहब्बत करती है, ये सारा कुछ अमली तौर करके दिखाया। और ये सारी चीज़ें जो आज के जितने भी मोमिनीन हैं जो उनको फॉलो करते हैं, लाजमी तौर पर ख़वातीन अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनके नमूने पर अमल करती हैं, तो वो कामयाबी की तरफ जाती हैं। दुनिया में भी कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो लाजमी इनकी मिसाल देकर अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और फलाह पाती हैं। तो ये हमारे लिए पुरमसरत मौका है। इस मौके पर मैं अदाई टीवी की तरफ से और पब्लिक फोरम की तरफ से आलम इस्लाम के तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद देता हूँ। ये पुरमसरत मौके पर इसलिए ज़रूरी था मुबारकबाद देना कि बेशुमार लोगों को अभी भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आज के दिन कौन सी शख्सियत की पैदाश हुई है जो हमारे लिए नमूना हयात है। कुरान में जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया अमली तौर पर करके सैयदतुन्निसा ने दिखाया, तो उस पर हम अमल कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने पब्लिक फोरम में मुख्तलिफ टॉपिक रखे होते हैं, उस पर बात करते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं आपको बताऊँ लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, और इस दौरान खुसूसन बच्चों और यंग लोगों में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ज़हनी अमराज हुए हैं, डिप्रेशन हो गया, बच्चे चिड़चिड़ापन बच्चों में पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं बच्चे। और यंग जो लोग हैं वो भी अपने लॉकडाउन के दौरान जब घरों में बंद हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उनमें भी इस किस्म के डिप्रेशन और इस किस्म का गुस्सा और वो ऐसी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से वक्ती तौर पर शायद इतना मालूम ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसका काफ़ी असर हो सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनको भी वेलकम कहता हूं। और इसके अलावा मैं अभी अपने को होस्ट नीलम असलम की तरफ चलता हूं। नीलम असलम, ये जो हमारा टॉपिक है इस पर हमारे देखने सुनने वालों को बताइएगा कि हमने किन किन पहलू पर गुफ्तगू करनी है और कितना ये ज़रूरी था कि इस पर हम बात करें ताकि लोगों के लिए अवेयरनेस पैदा हो। जी नीलम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर काज़मी, और अस्सलाम वालेकुम हमारे जो गेस्ट हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं घर से, हमारे मे बी इंटरनेट से या घर की टीवी से हमें देख रहे हैं। सो वेलकम टू टुडेज शो। तो आज हम मेंटल हेल्थ कवर कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन के साथ रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही एक
बिग टॉपिक है, पर हम आज कोशिश करेंगे कि हम इसको डिस्कस करें, और जो हमारे गेस्ट हैं, जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ये हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू और होपफुली सम काइंड ऑफ गाइडेंस भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दे सकें कि इस चीज़ को कैसे कम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ। ये नहीं कि सिर्फ कि हम एक डोमेस्टिक वायलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया है, जो बच्चे भी हैं ऑब्वियसली रूटीन्स टोटली सिर्फ बच्चों की नहीं, एडल्ट्स की, एल्डरली की, सब की रूटीन्स डिस्टर्ब हो गई हैं। लोग घरों से काम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चे स्कूल से एजुकेशन ले रहे, घर से ले रहे हैं, स्कूल उनके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अब मतलब कि वो उधर जा नहीं सकते। तो इट्स हैविंग अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ everybody in the UK. For example, हमारे आज जानने वाले हैं, जो आपने सुना होगा, इलियास मिन्हास साहब, जो सेंट्रल मस्जिद में गुस्ल देते होते थे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, 30 साल से ये नेकी का काम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे, वो आज फोत हो गए। तो उनकी फैमिली के पास ना मैं ना हमारे जानने वाले जाग उनको अफसोस भी नहीं कर सके। एंड इट वाज वेरी अपसेटिंग कि मेरा दिन जब से वो फोत हुए हैं, संडे से लेके आज तक, बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज इस पैंडेमिक की वजह से हमारी टोटल जो हमारे कस्टम्स थे, हमारी ट्रेडिशंस थी, हमारी डे टू डे लाइफ थी, वो टोटली जी, आप आ रही है आपकी आवाज़? आवाज आ रही है जी। तो हम चाहते हैं कि हम आज इसके ऊपर मजीद डिस्कस करें, और सिर्फ डिस्कस नहीं करें, स्टोरीज नहीं सुने, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि जो हमारे ऑडियंसेस सुन रही हैं उनको गाइडेंस मिले फ्रॉम प्रोफेशनल्स कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अब तो जो फॉर एग्जांपल जो ओपनली आप जीपी के पास जा सकते थे, आप साइकोलॉजिस्ट के सर्विसेज एक्सेस कर सकते थे फेस टू फेस, अब वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है, ऑल ओवर द फोन, और उसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो हम चाहते हैं कि आज इंशाल्लाह जो हमारी ऑडियंस है, आपको गाइडेंस मिले और आपको कोई टूल्स मिल जाएं कि आप अपनी खुद ट्रीटमेंट किस्म की कर लें, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा आज के प्रोग्राम से। तो हमारी यही कोशिश है आज। रिया, अभी हम वेलकम कहते हैं जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब आपको। डॉक्टर साहब। भी करना पड़ा, हमने थोड़ा सा गुफ्तगू की आपने देखने सुनने वालों के साथ, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने पहले अपने इंट्रो में बताया कि कायनात की ऐसी शख्सियत आज के दिन उनकी वलादत हुई है जो नमूना हयात है हमारे लिए, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए। तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब, वो तो चले बात हुई है, टॉपिक हमारा जो है इम्पेक्ट कैसे हुआ लॉकडाउन में लोगों पर इसका, और क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, किस तरह लोग ज़हनी अमराज में मुबतला हुए। आपके पास बेशुमार लोग आते भी हैं, तजर्बा भी आपका है, आप इसको अच्छे तरीके से, स्टडी भी आपकी बड़ी अच्छी है इस पर, और लिखते भी हैं। अच्छा, बताएंगे ज़रा हमारे देखने सुनने वालों को इसकी तफसीलात? काजिम साहब बहुत शुक्रिया, नीलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जिस तरह आपने पहले सीन सेट कर दिया है इस पैंडेमिक के हवाले से और ज़हनी सेहत के हवाले से, मैं आज मेनली ज़हनी सेहत के हवाले से और उसमें जो प्रॉब्लम्स पेश आए उन पे बात करेंगे। बीमारियां फिर अगर उसमें कोई लिंक हुआ तो कर लेंगे। पहले तो ये है कि हमें समझना है कि जो हमारी ज़हनी सेहत का तस्वुर है वो उतना ही अहम है जितना हमारा जिस्मानी सेहत का तस्वुर है। हम अगर अपनी जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन दिल उदास है और क्या उसे कहते हैं, या कंसंट्रेट नहीं कर सकते, या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है। हुआ अब जो स्टोरी पिछले 1 साल में हमने देखी है, जिस तरह आपने कहा कि ये लॉकडाउन, ये जो है पैंडेमिक पिछले साल शुरू हुआ था और तकरीबन 12 माह हो गए। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली बात तो ये था कि ये एक टोटली न्यू अनचार्टेड टेरिटरी थी। पिछले 100 साल में इंसानों ने हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। हम इंसान बुनियादी तौर पर सोशल इंटरेक्शन वाले हैं। हम उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं अजीज़ों से, दोस्तों से, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, बच्चों से खेलने जाते हैं। बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो हमारे दिन, रात, हफ्ते में, महीनों में जो है कैसे कहते हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को एंकर किया होता है। सडनली वो सारी की सारी, आपको याद होगा कि 23 मार्च को, लास्ट ईयर 24 मार्च को एकदम एवरीथिंग केम टू स्टैंड स्टिल। सब अपने घरों में बंद हो गए। उसके साथ
صرف بند ہونا کافی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک دم یہ ہوا کہ وہ خوف کی کیفیت تھی، بیکاز وہ ایک جو اندیکھا دشمن ہے، جو بیماری ہے، جس کا یہ نہیں پتا کہ کس کو لگے گی، کیسے لگے گی، میں کوئی باہر نکل کسی کے پاس سے گزر گیا یا کیا اسے کہتے ہیں جو دوسرا آدمی ہے اسے ہے کہ نہیں ہے، وہ خوف دل میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ہمیں اس وقت بیماری بالکل نہیں تھی، انفارمیشن نہیں آ رہی تھی، تو کنفیوزنگ سگنلز مل رہے تھے، کچھ کہتے کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ دوسرے ملکوں میں ہے، چائنا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہیں ہے، ہم سے دور ہے، لیکن پھر جو حکومت کہہ رہی تھی، جو سوشل میڈیا کا رول تھا اس میں، تو ایک کافی کنفیوزنگ پکچر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے جو سب سے اہم چیز یہ ہوئی کہ ایک دم، اور نیلم صاحبہ نے بڑا اچھا اور آپ دونوں نے ایک پوائنٹ کیا تھا کہ ایک دم سب کی جو روٹین لائف تھی وہ ایک دم ڈسٹرب ہو گئی۔ اگر آپ نوٹ کریں ہماری جو روٹین کی لائف اس پینڈیمک سے پہلے تھی، جس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے تھے، مثلا ہم صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، آپ جاب پہ جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ دعوتیں ہوتی ہیں، بازار شاپ کھانا کھانے جاتے ہیں، کوئی گیمز ہو رہی ہیں، سینما پہ جا رہے ہیں، یہ ساری جو ہماری دن کی ایکٹیویٹیز روٹین کی تھی، یہ ہمارے ٹائم اینکرز تھے جو ہمیں چلاتے ہیں، اے ٹو بی، بی ٹو سی، سی ٹو ڈی، چلتے رہتے ہیں، ہمارا وقت اچھا گزرتا رہتا ہے۔ یہ ٹائم اینکر جو تھے ایک دم ڈسٹرب ہو گئے۔ اب صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، رات ہے، منڈے ہے اور ٹیوزڈے ہے، سیٹرڈے ہے اور سنڈے ہے، ویکینڈ کا کنسیپٹ سارا ایک دم گڑبڑ ہو گیا۔ دوسری چیز، جب ہم باہر جاتے تھے اپنے کام پہ، اس پہ ایک تو ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا روزگار لگا ہوا ہے، ایک تو وہ بڑا ڈسٹرب ہوا، بہت سے شعبہ جات بند ہو گئے، شاپس بند ہو گئیں، ریسٹورینٹس بند ہو گئے، ٹیکسی سروس بند ہو گئیں، ہوائی جہاز بند ہو گئے، تو ایک دم بہت ساری جو شاپس تھیں یا روزگار لوگوں کے لگے ہوئے تو ایک دم سٹاپ ہو گئے۔ اور زیادہ تر خوش قسمت لوگ تھے جن کو کوئی ایسی لگی بندی تنخواہ آتی تھی جو انہیں فکر نہیں ہوتی تھی، اکثریت جو تھی وہ they just go their job, they do the job, earn the money and put the food on the table۔ حکومت نے بھی کافی کوشش کی، فارلو اسکیمز اور باقی چیزیں بنائیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ ایک تو گھر میں بند ہونے سے جو آئسولیشن ہوئی ہمیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے ہی جسمانی طور پہ بیمار تھے یا کمزور تھے، جو پہلے زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے، لوگوں نے ملنے آ جاتے تھے، جس طرح ہمارا کلچر ہے اس میں ہم بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بجائے اس کے بزرگ ہمارے پاس آئیں، وہ ایک دم رک گیا۔ اس سے جو لونلی نیس پیدا ہوئی ہے، اس لونلی نیس نے گڑبڑ کی ہے۔ اس کی وجہ سے صبح، اور کچھ لوگ جس طرح میں نے کچھ عرصہ گھر سے کام کیا اور بہت سے لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے صبح اٹھ کے تیار ہو کے ہم آفس جا رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ اسی گھر میں اسی کونے میں آپ نے کمپیوٹر آن کیا ہے اور اس پہ بیٹھ، پھر اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ کے تھوڑے سے انچارج ہیں، کچھ خاموشی ہے، سکون ہے، لیکن بچے سارے گھر پہ ہیں۔ اب وہ بچے جو ہیں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ ایک دم تبدیلی کیوں آئی ہے۔ اور ہم سب زیادہ تر لوگ جو ہیں، بچے اسکول کو جاتے ہیں، بڑے کام پہ جاتے ہیں، شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، تو وی ہیو اے اسپیس بٹوین امنگ اور سیلفس، ایک دم وہی 24 گھنٹے ہم سب اکٹھے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اٹ از ٹو مچ۔ 24 گھنٹے وہ جو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہاوت بھی ہے کہ دو برتن پاس پڑے ہوں تو وہ بھی ٹکراتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ نوٹ کریں کہ شروع کے دنوں میں جو بچوں کی انگزائٹی تھی، جو ہم بڑے تو چلے پھر ہم کچھ تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو بچے ہیں خاص طور پہ 5 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اسے کمپریہینڈ کریں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وائی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، وائی مم اینڈ ڈیڈ آر ایٹ ہوم، وائی آل دوز تھنگس۔ اور وہ ان کا جو رویہ تھا وہ چڑچڑے پن میں آیا ان کا رویہ۔ اور خاص طور پہ ہمارے کلچر میں آلسو بھی ابھی تک یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے وہ ڈفرینٹ رولس میں ہیں کہ بچے جو ہیں they have to be quiet, they have to be the way they have to interact۔ اور سڈنلی آپ 24 hours ایک ہی سٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، دو کمروں کا گھر ہے یا کیا کہتے ہیں، فلیٹ ہے یا چھوٹی جگہ ہے، تو اس سے وہ گڑبڑ ہوگی۔ ساتھ فکر
اب وہ جو چرچاپن ایک وشیس سائیکل میں لوگ انٹر ہو گئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا مئی جون تک جو خبریں آ رہی تھیں اس میں ایک دم ڈومیسٹک وائلنس انکریز کر گئی, بالکل اور اس ڈومیسٹک وائلنس میں انکریز جو تقریباً مور دین 50% ہوئی, جو کہ بہت زیادہ وہ تھی, کیا اسے کہیں گے آپ, ورنگ فیچر تھا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہیں تو آپ کے پاس یہاں جی پیز ہیں, آپ جاتے ہیں اور وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ایک دم جی پیز کے ڈورز بند ہو گئے سرجریز کے, اور ہر چیز فون پہ یا انٹرنیٹ پہ چلی گئی. اب آپ نوٹ کریں گے کہ ہماری کمیونٹی میں جو خاص طور مڈل ایج اور اولڈ ایج, ان کی ایکسیس جو ہے انٹرنیٹ اور ان چیزوں پہ اتنی زیادہ نہیں تھی. ان کی ایکسیس جو اس طرح ایکسیس کرنے کے لیے تھی, کیونکہ وہ فون کریں گے, انتظار کریں گے, پھر انہیں ریسیپشنسٹ کو اپنا مسئلہ بتائیں گے, پھر جی پی سنیں گا, پھر وہ ساری چیزیں. تو اس سے ایک ہرڈل پیدا ہو گئی. ہسپتالوں میں جانے سے ڈرنے لوگ شروع ہو گئے کہیں مجھے کورونا نہ ہو جائے. لوگ, میں بہت سے اپنے مریضوں کو, بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے 1 سال سے اپنے گارڈن کا دروازہ کھول کے باہر نہیں نکلے, اس ڈر سے کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے. تو یہ جو تکلیف, اور پھر اس کے ساتھ گھر میں صرف ایک اسکرین ٹائم تھا, جو ٹیلی ویژن آن ہے, اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شروع میں لوگ بہت زیادہ خبریں سنتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ خبریں صرف نیگیٹو ہی تھیں. وہ صرف بتا رہے تھے کہ ہسپتال میں کتنے مریض آج داخل ہوئے ہیں, کتنے فوت ہو گئے, کتنے یہ ہو گئے, دنیا ملک, اس ملک میں یہ ہو گیا, اس ملک میں. تو وہ بڑا ڈپریسنگ سین بن گیا. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے جو انگزائٹی تھی, جو ہماری بے چینی ہے, جو ہماری, وہ بڑھنی شروع ہو گئی. جب وہ بڑھنی شروع ہوئی تو پہلا امپیکٹ جو تھا آپ نوٹ کریں گے وہ تھا ہماری نیند پہ. ہمارا جو 24 آور کا سائیکل تھا, جو ہم رات کو سوتے ہیں 7-8 گھنٹے, وہ افیکٹ ہونا شروع ہوا. پہلے تو میں 6 بجے اٹھتا تھا, اٹھ کے تیار ہوا, کپڑے استری کیے, پہنے, گئے, جانا ہے. اب میں نے اٹھ کے اگر اپنے کمرے میں سے, اگر دوسرا کمرہ میرے پاس نہیں ہے, میں نے وہیں پہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ میرا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, میں اسے سیٹ کرنا ہے, تو میں ضرور 6 بجے اٹھوں گا, 8 بجے اٹھوں گا. میری بات سمجھے؟ اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیند سب کی ہے. نیند بڑی ڈسٹرب ہوئی شروع میں. اس نیند کے ڈسٹربنس کی وجہ سے اگلے دن صبح کے وقت اور پھر دوپہر کو اگلے دن اس کا امپیکٹ ہوگا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں. کیونکہ نارملی جب ہم سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, وی فیل فریش. لیکن اگر آپ اگر ایک دن نیند نہ آئے یا 2 دن نیند نہ آئے تو صبح کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو یہ سب ملا جلا کے جو دوسرا گھر میں بیٹھا ہو اس طرح تیار ہو کر بھی نہیں نکلتا جس طرح دفتر کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے, یا مشکل ہوتا ہے. گھر میں وہ سوچتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, بعد میں ہو جائے گا, پہلے کام کر لوں. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے مختلف, میں نے شروع میں ذکر کیا تھا لفظ اینکر استعمال کیا تھا. ہماری جو 24 ہماری وقت کے اینکر سے, صبح اٹھے ہیں, تیار ہوئے ہیں, ناشتہ کیا ہے, بچوں کو اسکول چھوڑا ہے, آفس گئے ہیں, واپس آئے ہیں, شاپنگ کی ہے, گئے فلان. تو یہ اینکرز تھے 24 آورز میں ہمارے, جس نے ہماری لائف A to B چل رہی تھی. اب وہ اینکرز ایک دم غائب ہو گئے. اب میں اٹھ کے تیار ہوں گا صبح, میں بس ایسی کنگھی کروں گا اور سامنے بیٹھ جاؤں کمپیوٹر, کون مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر مجھے فکر ہو کہ میری جاب کا فکر ہو اور بچوں کے اسکول بھی بند ہوں, تو وہ جو ٹینشن تھی وہ اس کی وجہ سے جو پریشر تھا وہ کافی بڑھنا شروع ہو گیا. اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں آپ نے چوز نوٹ کی ہوگی, ہماری کمیونٹی میں جو پہلی ویو تھی اس کی کورونا وائرس کی, اس میں ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی تھی. خاص طور پہ ہماری ایشین کمیونٹی یا بلیک ایتھنک کمیونٹی میں بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی تھی. کئی علاقوں میں تو بڑی خوف کی کیفیت تھی. مساجد میں وہ بند ہو گئی تھیں, جہاں لوگ جاتے تھے, ملتے تھے, امام صاحب یا جو ہمارے دین ہے وہ لوگوں کو سکون پرووائڈ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ ایسا تھا جو ہمارے نارمل کوپنگ میکینزم ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے, لیکن ہم اسپورٹ کے ذریعے سے اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن وہ کوپنگ میکینزم جو تھے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے.
اور بالکل اس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچوں میں بہت زیادہ شروع ہوئی بیہیویئرل پرابلم شروع ہوئے, چڑچڑاپن شروع ہوا, سیلف ہارمنگ بیہیویئر شروع ہو گئے. بڑوں میں اس ملک میں تھوڑی سی کیا سے کہتے ہیں سیلف ہارمنگ بیہیویئر اور سوئسائڈلٹی تھوڑی سی بڑی شروع میں. اس میں جو سروسز تھیں وہ ساری کی ساری موجود تھیں, لیکن وہ ساری پردے کے پیچھے تھیں. ٹھیک جو ہے. اسپتال ہمارے تھے اور جو ہماری کمیونٹی میں جو خوف کی کیفیت آئی تھی, ہماری کمیونٹی میں جو ڈیتھس کا ریٹ بہت زیادہ ہوا تھا. میں آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, میں ہیلتھ پروفیشنل کی بات کرتا ہوں. ہیلتھ پروفیشنلز میں بہت خوف کی کیفیت تھی. پہلے ویو کے دوران جتنے ہیلتھ پروفیشنل ڈیتھ ہوئی ہے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان میں سے 2/3 جو تھے وہ بلیک اینڈ ایتھنک مائنورٹیز کے لوگ تھے. ڈاکٹرز تھے, نرسز تھے, باقی اٹس اے ہیوج امپیکٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک گروپ رن کیا تھا سپورٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو لاسٹ ایئر. اس میں جو سپورٹ کے تھا, اس میں جو ڈاکٹرز میں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں میں یہ بیماری گھر اپنے بچوں, اپنی بیوی, اپنی فیملی کی تو نہیں لے کے جا رہا. میں روز ہسپتال جاتا ہوں, ہسپتال سے واپس آتا ہوں. اسی طرح آپ نوٹ کیا ہوگا جو ای ورکرز تھے, آپ کے یہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, یا کیا سے کہتے ہیں آپ کے شاپ کیپرز, جس طرح ہمارے سپر سٹورز ہیں ان کے کام کرنے والے ہیں, اور کارنر شاپس ہیں, بس ڈرائیورز ہیں, ٹرینز, ان کے جو ٹرین ڈرائیورز ہیں جو کی ورکرز تھے, ان میں بہت بڑی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ جب گھر آتے تھے اور پھر جائیں گے, وہ یہ خوف کی جو کیفیت تھی اس نے ذہنی صحت کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. بالکل ایسا ہی. بالکل صحیح بات. جی نیلم, آپ کے پاس کیا رپورٹیں ہیں, کتنی ایک تعداد بڑھی ہے اس دوران, لاک ڈاؤن کے دوران اس قسم کی امراض کی تعداد کتنی ایک بڑی ہے؟ جی اصل میں کاظمی صاحب, جتنی بھی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں ایک چیز بار بار سامنے آئی ہے کہ کبھی بھی دنیا میں پینڈیمک ہوا ہے تو اس کے جو ریزلٹس تھے مینٹل ہیلتھ کے اوپر سیویئرلی سگنیفیکنٹ ہے. کبھی بھی کوئی بھی پینڈیمک نہیں آیا جیسے کہ فلو آیا تھا اور بھی بیماریاں آئی ہیں, ہمیں بہت ہی سیویئر اور سگنیفیکنٹ افیکٹ ہوا ہے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اینڈ کووڈ از نو ڈفرنٹ, اور اٹ ول ہیو اے میسو امپیکٹ. اور ابھی کہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی. مجھے یاد ہے جب پہلی لاک ڈاؤن ہوئی تھی, دوسری لاک ڈاؤن ہوئی تھی, ہم جب پروگرام کرتے تھے اور ہم جب ایڈوائز کرتے تھے کہ اب حکومت نے کیا بولا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کب تک ہے, کب تک نارملٹی ہو جائے گی. اور مارچ میں تو یہی آئیڈیا نظر گورنمنٹ نے یہی پکچر پینٹ کیا تھا کہ بائی نیکسٹ ایئر ول بی ان دا کلیئر, یہ چیز کنٹرول میں آ جائے گی. اینڈ اٹ از ویری obvious now, یہ ایک چیز ہے جو ابھی کنٹرول میں نہیں آئی, اور کوئی اس میں ٹائم فریم یا پروڈکشن کوئی ایگزیکٹ نہیں کی جا سکتی کب تک یہ ٹھیک ہوگا. اینڈ آئی تھنک دا ناٹ نوئنگ از افیکٹنگ پیپل a lot. تو یہ جو سٹیسٹکس ہیں یہ بہت ہی ہائی ہیں, سویسائڈ کے, ڈپریشن کے. ہماری کمیونٹی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے, بیریئر ہے جو ہماری مڈل ایج کمیونٹی ہے اور اس سے جو اپر ایج میں چلی جاتی ہے. ایک تو ان کے پاس انفارچونیٹلی انگلش کی کمانڈ نہیں ہے, تو انٹرنیٹ تو وہ اتنی ایکسیس وہ نہیں کر سکتے, نہ ان کو مطلب ای میل ایکسیس اور یہ وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ بہت ہی ایک مجبوری ان کے انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہے. ایک تو لینگویج بیریئر, ایک تو آئی ٹی اسکلز نہیں ہے. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. پر اس کا پھر یہی سجیسشن میں دے سکتی ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے کوئی جاننے میں کوئی ہے جو آئسولیٹ ہے, جو ہمارے بزرگ ہیں, مڈل ایج بھی ہیں, ضروری نہیں کہ صرف بزرگ آئسولیٹ ہوتے ہیں, وی آئی فون ہم ان کے اوپر چیک کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں, ان کا حال وال پوچھ سکتے ہیں, رینڈم باتیں کر سکتی ہیں, پرانی سٹوریز بندہ یاد کر لیتا ہے, بندہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے اس سے. پر یہ کاظمی صاحب مجھے ایک چیز ریسرچ سے بالکل سامنے جو آ گئی ہے, اس کے اوپر ہم اب تک بہت ہی دیکھ سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے مینٹل ہیلتھ کو, اور آگے مزید ہوگا. یہ ایک چیز ہے جو
قابو میں نہیں آ رہی، اور جو نیو انزائٹیز شروع ہو گئی ہیں وہ ویکسین کے طرف سے ہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ویکسین نہیں لگانی، رومرز ہیں کہ اٹ از انسیف. اب وہ ٹینشن، اور جیسے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میرے جاننے میں کوئی بھی نہیں تھا جس کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو کرونا سے فوت ہو گئے ہوں. یہ پہلی ڈیتھ تھی جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے دس ویکینڈ، اور میرے لیے اب یہ بہت ایک ریئل پرابلم ہوگی. اس سے پہلے ٹو بی آنیسٹ آئی واز ان دا کلاؤڈز ود میں نے اس کو مطلب اتنا سیریسلی ٹیک نہیں کیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک چیز ہے، یہ گزر جائے گی. اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی ایک ریئل چیز ہے، اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. اور جو میں نے فیلنگز ایکسپیرینس کیے پچھلے 2 دنوں میں اس ڈیتھ کو دیکھ کے، آئی تھنک اٹس ویری ایویڈنٹ کہ یہ ایک چیز ہے جو بہت ہی عرصے بعد جا کے کوئی جگہ لے کے طرف ہو جائے گی. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری لانگ لاسٹنگ ڈیمیج ٹو ایوری باڈیز مینٹل ہیلتھ. آئی اسٹرانگلی فیل. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی آپ کو کیا، obviously you're a professional، آپ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، یہ جو آپ ٹروما دیکھ رہے ہیں جو کرونا اور اس کی جو رومرز ہے ویکسین کے بارے میں، لوگوں کی لائفز افیکٹ ہوئی ہیں، ان میڈیکل opinion آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال تک اس کے امپیکٹس ہمارے ذہن کے اوپر رہیں گے، ہماری کمیونٹیز تھرو آؤٹ دا UK، کیا کہ پوری دنیا میں بھی، کیا اس کے امپیکٹس کتنے عرصے تک آپ کو لگتا ہے رہیں گے؟ اس میں اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. جی پہلا تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بڑا اچھے سے کہا کہ ایک انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں جی ہے کہ کب تک یہ ہے. یہ انسرٹنٹی جو ہے یہ انگزائٹی پرووک کرتی ہے، یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ اسی کے ساتھ ہے ہماری، جس طرح آپ نے بھی جو اپنی کیفیت بتا رہی تھی، وہ بیریومنٹ کی کیفیت تھی. کافی ٹپیکل ہے، جی بڑی ریسرچ، اور ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی بیریومنٹ ہے. ہماری کمیونٹی میں سے گزرنا ہے، خاص طور پہ اس ملک میں جہاں 100,000 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. نہ جی صرف ہماری کمیونٹی بٹ آن دی ہول کمیونٹی میں بیریومنٹ کی کیفیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اہم چیز ہے کہ انسان میں بڑی ریزیلینس ہے. یہ امپورٹنٹ یاد رکھیے کہ جب ٹھیک ہوگا جی ہمیں فکر 2-3 گروپس کی ہے. ایک گروپ جو ہے ینگسٹرز جو ہیں، جو جن کے فارمیٹیو ایئرز ہیں، جو کیسے کہتے ہیں ابھی جن کے اسکول بند ہیں، وہ گھر جا رہے، پڑھائی پہ افیکٹ ہو رہا ہے، ایک ان کی صحت کے حوالے سے، اور گھر میں بیٹھے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے کیا سے کہتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو پہلے سے بیمار تھے یا تھوڑے سے پری ڈسپوز ہیں، ڈپریشن ہے یا کچھ ہے. یہ 2 گروپس جو ہیں ان میں کیا سے کہتے ہیں ہمیں زیادہ فکر ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں ریفرل ریٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سروسز بڑھ جائے گا. اب اس پوائنٹ پہ میں آپ کی ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ریسورسز کیا کیا ہیں جن کو ہماری خاص طور پہ ایشین کمیونٹی نہیں جانتی. میں آئی وانٹ ٹو اسپیل اٹ آؤٹ کلیئرلی. پہلی بات تو یہ ہے، بے شک لینگویج بیریئر ہے ہماری کمیونٹی کے بڑے حصے میں، لیکن جی آپ جس جی پی سے رجسٹر ہیں اس جی پی کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں مینٹل ہیلتھ سروس کے. مثال کے طور پہ آپ اس یو کے کسی حصے میں بھی رہتے ہیں، انگلینڈ کے کسی میں، وہاں چند سروسز اویلیبل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی کے ذریعے سے ایک جسے ہم کہتے ہیں پرائمری کیئر مینٹل ہیلتھ، اور یا پھر امپروو ایکسیس ٹو سائیکولوجیکل ہیلتھ، وہ ٹاکنگ تھراپیز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں، بات چیت کے ذریعے علاج کرنے کا. یہ تو جی پی کے فون کے ذریعے سے آپ مل سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی بڑا آدمی جو جسے انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے، اپنے کسی چھوٹے سے لے کر صرف ایک اپنے علاقے کا نام لکھے اور آگے لکھے ٹاکنگ تھراپیز اور گوگل کرے، وہ اس پہ اسے نمبر مل جائے گا اس علاقے کی اس سروسز کا، اور آپ انہیں فون کر سکتے ہیں. ان سے آپ انٹرپریٹر مانگ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنی شیئر کر سکتے ہیں وریز، اور ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو اسپیشلسٹ سروسز جو بتاتی ہیں. ایک تو یہ ہے. زیادہ تر مسئلہ ان سے حل ہو جانا چاہیے. اگر ان سے حل نہیں ہوتا، اگر کوئی ڈپریشن ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر عموماً جی پیز جو ہیں وہ ہمیں اسپیشلسٹ مینٹل ہیلتھ سروس کے بعد ریفر کرتے ہیں. وہ جو اسپیشلسٹ مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں وہ ہر ٹاؤن میں، ہر جگہ اس یو کے میں پوری طرح موجود ہیں، اور وہ 24 آورز ہیں اور 7 days a week ہیں. ان میں کرائسس ٹیمز ہیں جن کے ڈیڈیکیٹڈ نمبر ہیں. آپ کیا سے کہتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں اپنی لوکل مینٹل ہیلتھ سروسز،
اور ان کے ٹیلی فون نمبر کرائسس ٹیم کے جو کہ گھروں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ ANE جا کے پتا کر سکتے ہیں. اگر اس سے جی کام بڑھ جائے تو پھر آپ کے پاس کیسا جو سائیکائٹرسٹ میرا نمبر کافی تھوڑا بعد میں آتا ہے جب مریض میرے پاس آتے ہیں. پہلے کچھ کافی چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. میں اپنے جو جہاں میں کام کرتا ہوں اپنے GP سے میں کلوز کانٹیکٹ رکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, مجھے فون کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے اس طرح حل کر لو, اس طرح یہ کر لیں, اس کا یہ کر لیں. جی جی اور اگر کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو تو پھر وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں, اور اس کے لیے بھی 24 آور سروسز موجود ہیں اور وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں اپنے سننے والوں کو ناظرین کے لیے کہوں گا کہ بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ کے پاس یہ سروسز ہیں. آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن یہ سب سروسز موجود ہیں. آپ نے صرف پرسیویئر کرنا ہے, اور اپنے کچھ نہیں مل رہا تو اپنے GP سے رابطہ کر لیجئے, وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دیں گے. اور انٹرپریٹر سروسز موجود ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں ہماری اپنی کمیونٹیز کے ہیلتھ پروفیشنلز, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں جو زبان بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے. لیکن انیشیٹو آپ نے لینا ہے. اور اگر آپ یہ تو ہے وہ لوگ جن کے پاس مینٹل النس کا سٹیپ آ گیا اور وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, لیکن آپ نے گھروں میں بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا انٹریکشن باقیوں سے ختم ہو گیا ہے. یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے سوشل میڈیا کی, یہ جو ہمارے پاس واٹس ایپ کی اور ٹیلی فون کی, اور اس کے ذریعے سے ہمیں ریگولرلی اپنے دوستوں سے رابطہ رکھنا چاہیے, اپنی فیملی جو ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے, ہمارے بزرگوں سے بات چیت کرنی چاہیے, اور ڈیلی بیس پہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور ہٹ کے بچوں سے کیسے کریں جو بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بڑے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں, جو کہ سمجھتے بھی ہیں, جو پڑھ بھی سکتے ہیں, جو باہر بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ایک بچہ جس کی ابھی پوری کمپریہنشن مکمل طور پہ نہیں بنی, وہ تو صرف اپنے رویے کے ذریعے سے بے چینی, جو اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھے گا تو وہ تو پریشان ہی ہوگا نا. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو سنیں, اس کے پاس بیٹھیں, لیٹ ہم اور ہر ایکسپریس دیم سیلس کہ ان کی وریز کیا ہیں. وہ جب دیکھتا ہے سنتا ہے کتنے لوگ ڈیتھ ہوگی, میرے پیرنٹس, میرے ڈیڈ, مائی موم, دے گوئنگ آؤٹ فار ورک تھنگس, بچے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, وری پیدا ہوتی ہے, وہ اسکول نہیں جا رہا, اس کے فرینڈ سے نہیں مل سکا. تو یو نیڈ ٹو لسن ٹو ان کی وریز کیا ہیں, گیو دیم اے اسپیس اینڈ ہیلپ دیم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ان دنوں میں جو مریض آ رہے ہیں اور ان میں اور جو پہلے آ رہے تھے اس لاک ڈاؤن سے پہلے, ان میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ اب کیونکہ سال گزر چلا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کرائسس ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کے جو کوپنگ میکانزم تھے جو وہ خاص حد تک ہوتے ہیں, وہ اب شیٹر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ اب کیا اسے کہتے ہیں, انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے, اور اس کے پھر وہ دے آر بریکنگ ڈاؤن. دیٹس جو میری آبزرویشن ہے آج کل, اب وہ شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. نیلم, آپ کے پاس ایک کوئی تھا کیس جو آنا چاہ رہے تھے آج ٹی وی پر, ان کی پرابلم کیا تھی وہ ذرا ڈسکس کر لیں. وہ تو نہیں آ سکی, لیکن آپ ڈسکس کر لیں. ضرور. اصل میں جو ہماری گیسٹ تھی آج وہ انونیمس ہی تھی, پر ان کی اوبویسلی وہ ڈپریشن کی پیشنٹ ہے, پر ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ اور ان کی انگزائٹی تھی وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول تھی, اس وجہ سے وہ آج ہمیں انفارچونیٹلی جوائن نہیں کر سکی. تو ان کا ایشو یہی تھا کہ بچپن میں انہوں نے ہاریفک چائلڈ ابیوز ایکسپیرینس کیا تھا فرام دا ایج آف اراؤنڈ 10 to 18. تو پھر اب وہ ماشاء اللہ 34 سال کی ہیں, تو the abuse has been over for quite some time now. However, جو لاسٹنگ امپیکٹ تھا اس ابیوز کا وہ بہت ہی سیویئر تھا. اب وہ میڈیکیشن کے اوپر بھی ہیں اور کافی عرصے سے یونیورسٹی جانے کی کوشش کر رہی ہیں. ماشاء اللہ شی واز ویری انٹیلیجنٹ ینگ لیڈی, وہ لو اسٹڈی کر رہی تھی اس ٹائم کے اوپر. پھر وہ جب صدمہ ایک دم سے بریک ڈاؤن ہوئی تو سب کچھ ان کی لائف ادھر اسٹینڈ اسٹل ہو گئی, اور ابھی تک 13 to 14 years on it's still there کہ وہ یونی جانے کی کوشش کر رہی ہے. ہر سال وہ یونی میں ایڈمیشن لیتی ہے, ڈرائیونگ لیسن لینے کی کوشش کرتی ہے. انفارچونیٹلی اب جو کووڈ آ گیا ہے تو مزید
اسٹرین اوپر پڑ گیا. شی از اے ویری انٹیلیجنٹ لیڈی. مطلب کہ جب وہ بولتی ہے کہ میں پوچھتی ہوں آپ کی ٹولس کیا ہیں, وہ ٹولس ڈو یو یوز کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے, وہ بکس نیم کرتی ہے, شی میکس موڈ بورڈس کہ وہ اس کا جو وہ ایسپریشنز ہے فیوچر کے, وہ اس کے اوپر فوٹوز کٹ کر کے لگائے گی کہ یہ گھر میرے پاس ہوگا, یہ گاڑی ہوگی, یہ جاب ہوگی. پر اب وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں اب بہت زیادہ سفیکیٹڈ فرسٹریٹڈ فیل کر رہی ہوں, اور وہ ابھی میڈیکیشن کے اوپر بھی ہے, اینڈ شی اسٹل فیلنگ لائک دس. اور عام بندہ بھی جیسے ایک نارمل ہم کہہ سکتے ہیں ان انورٹیڈ کامرز کہ فار ایگزامپل میں اپنا ایگزامپل دوں, میں کام پر جاتی ہوں جو بھی ہے, بٹ ایون آئی ایم فیلنگ ریئلی لو ناؤ کہ یہ کب ختم ہوگا, اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو obviously یہ جو میری فیلنگز ہے اوور آل میں سمجھتی ہوں ہر کسی کی فیلنگز ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کا اپینین کیا اس کے اوپر, آپ کوئی سجیسشن دے سکتے ہیں؟ مطلب obviously اگر ہم اپنی ریلیجن ایز مسلمس ہم پریکٹس کریں گے تو نماز کے اندر تو بہت ہی پیسفل فیلنگ ہے اور سکون ادھر سے ملتا ہے, پر جو ہمارے بہن بھائی جو نان مسلمز ہیں جو پریکٹسنگ نہیں ہیں, ان کے لیے آپ کوئی سجیسشن کچھ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہ لیڈی کا ایگزامپل تھا؟ میں کرتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ جو جی آپ نے اپنی کیفیت بتائی ہے یہ نارمل رینج کے ایکسپیرینسز ہیں ہمارے. لو محسوس کرنا ہم سب محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی لو, جب حالات کافی ڈاکٹر سخت ہو صاحب میں جائیں. ایک کالر کو شامل کر لوں تو پھر آگے جی اس جی پر بات کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم بھائی صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بول رہا ہوں کہ مہمان کو بابا صاحب. اب صاحب سن رہا ہوں پروگرام, یہ میں جرمنی سے بلانگ کرتا ہوں. میں جی جی یہاں پہ اللہ کا فضل بہتر ہوئے, حالات لاک ڈاؤن انہوں نے سخت کی ہے. آپ کی کیا وجہ ہے؟ ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہے, آج بھی تقریباً 1,500 کے لگ بھگ بتا رہے تھے برطانیہ پہ. ٹھیک. جی تو بالکل. وہاں پہ لوگ لاک ڈاؤن کی جو احتیاط نہیں کرتے یا ماسک نہیں پہنتے. اور میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جو ویکسین لگانے کا بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ اس میں چپ ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فضول قسم کی لغو باتیں جو ہیں جو منہ سے نکلتی بھی نہیں ہے کہ ڈی این اے چیک ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا, یہ وہ. اس کے بارے میں کچھ آگاہی دینی چاہیے, اور اپنے اپنے جو علاقے ہیں, جو مساجد ہیں, جو وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہیں, وہاں پہ انفارمیشن کو جی بڑھایا بالکل جائے اور لوگوں بالکل. کو اویئرنیس کی جائے. جی بالکل. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے, اور ہم اس پر آبادی کی جائے جو باقاعدہ تو لاک کر ڈاؤن ہے چکے اس ہیں. پر بھی, جی اور شاپنگ میں بھی, اور ماسک کا بالکل. استعمال. تو یہ تو میں اپنی طرف سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جرمنی بہت سختی ہے, تو وہاں پہ آپ کریں تو شاید کوئی احتیاط کرنے سے فائدہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے جی. تھینک یو احمد صاحب, اتنے دور سے آپ نے السلام کال کی اور ہم سے اپنے خیالات شیئر کیے. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو معاملہ ہے کافی, جس طرح کالرس نے بھی بتایا. یہ کہتے ہیں جی جرمنی میں ہماری کافی سختی ہے, تو یو کے میں اس قسم کی سختی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو یہ تو چلیں اس پر بات کریں گے. آپ کوئی بات کر رہے تھے, پھر اس میں ساتھ اس کو بھی ایڈ میں کر لیں. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا تھا جو نیلم صاحبہ نے کی تھی, کہ جو ایک ہے نارمل فیلنگ اور ہم لو محسوس کرتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں. جو خاص طور پہ جو آپ نے اپنی جو فرینڈ کی بات کی جو خاتون کے ذکر کر رہے تھے, جی ان کو تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹائپ کی چاہیے. پہلی تو یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ابیوز کے جو شیڈو ہیں ویری لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اس میں ادویات جو ہیں صرف ایک حصہ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, میڈیسن ہمیں استعمال کرنی ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ جو بھی جن سے وہ دوائی لے رہے ہیں, جن سے مشورہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آسک دیٹ پرسن ٹو کانٹیکٹ دا لوکل ٹاکنگ تھراپیز, سائیکولوجیکل تھراپیز, جی سو دیٹ ویری اسپیسیفکلی ہوتی ہیں, خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن کہ وہ ان کا سمٹمس کیا ہیں, سائنس کے ہیں, اس کے حوالے سے ہم کیٹر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ان میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے سمٹمٹالوجی ہیں, فلیش بیکس ہیں, نائٹ میئرس, مثال کے انداز دے رہا ہوں آپ کو, کچھ میں ہوتے ہیں, تو اس ٹھیک کے ہے. لیے خاص ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. اس حوالے سے میرا مشورہ انہیں یہی ہوگا کہ وہ ادھر جائیں, کیا اسے کہتے ہیں, ان سے مشورہ کریں اور سائیکولوجیکل تھراپیز کا ضرور ایکسپلور کریں. جی ایک جو چیز آپ نے مجھے مثال دی تھی ان کی بڑی کلیئر تھی کہ ان میں جو کانفیڈنس جو ہے بڑا افیکٹ ہوا ہے جو پروسیس جس سے وہ گزری.
جو کچھ بھی آپ مجھے ڈسکرائب کر رہے تھے تو میرے ذہن میں پکچر بن رہی تھی. خاص اسپیسیفک ٹیکنیکس ہیں جو ڈیل کرنی ہوتی ہیں. میڈیسن ضرور لیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اپنے اس طرف فوکس کروائیں اپنے جن سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود improve the confidence, how to have psychological therapies very specific so that she can just move on with her life. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ ہمارے خوش قسمتی سے ہم مسلمان ہیں, ہمارے مذہبی ہیں, ہمیں نماز میں سکون ملتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اگر دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی خدا نخواستہ گڑبڑ ہوگی میرے ایمان سے کسی چیز سے, نہیں. آپ پلیز جی پی سے مشورہ کیجیے, جی پی سے مشورہ کیجیے, یا جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پرائمری کیئر مینٹل ہیلتھ کے نرسز ہیں, جو ٹاکنگ تھراپیز ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجیے. آپ اپنے جو اور لوگ ہیں کیا سے کہتے ہیں مسجد کے امام ہیں, ان سے بات کیجیے, پتہ کیجیے کہ ہیں جو آپ کی جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں مشکل محسوس کرتا ہوں اپنی بات کہتے ہوئے. میں جس فیلڈ میں ہوں, سائیکائٹرسٹ ہوں, تو بہت زیادہ تر لوگ مجھے خوش نہیں ہوتے مجھ سے مل کر, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی ملا جائے. جی بالکل. لیکن میں انہیں تسلی دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میں کاٹوں گا نہیں, بیٹھیں گے. اور جب کرنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد علاج کے بعد وہ خوش واپس چلے جاتے ہیں. اٹ از اوکے, کیونکہ اسٹگما بہت بڑا ہے ہمارے اس مینٹل النس کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں, اور اس اسٹگما کی وجہ سے جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ میں جاؤں گا تو کہیں گے ہیں یہ تو دماغ خراب ہو گیا, اینڈ دین واٹ دا امپلیکیشنز فار مائی فیملی, مائی چلڈرن, مائی ایکسٹینڈیڈ, تو وہ سب چل پڑتا ہے. لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ پلیز یو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ اتنا عرصہ خاموشی میں ہی سفر کرتے رہے. یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں, سب چیزیں قابل علاج ہیں, اور آپ بالکل واپس اپنی صحت پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو میں بات کرتا جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ اس کو جو کالرس نے بات کی تھی اس پر تھوڑی بات کریں, پھر ایک کوسچن آپ سے کریں. انہوں نے پہلی بات تو یہ کی تھی کہ یہاں ڈیتھس بہت زیادہ ہیں. اب وہ اس کے مسئلے پہ تو میں کوئی, میرے لیے بڑا مشکل ہے سوائے اس کے یہ کہنا کہ اگر ہم اٹ از ناٹ اے کمپٹیشن کہ کون کم, اللہ کرے کہ کم سے کم لوگ اس کا نشانہ بنے اور ٹھیک ہوں. اس پہ بہت لمبی پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, پالیٹکس آ جائے کہ چیز آ جائیں گی, میں اسے سائڈ پہ رکھتا ہوں. وی ایز اے کلینیشین ہم جہاں ہیں اس وقت جس فیز میں ہیں, اور کون کون سے سٹیپس ہم اٹھا کے اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی جان بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا برطانیہ جو ہے اس لحاظ سے بہت آگیا دنیا میں ویکسینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. آج میں خبر پڑھ رہا تھا تقریباً 10 ملین کو ٹچ کرنے والا ہے جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے. اس کے بارے میں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جہاں اس کی بہت سی فوائد ہیں, وہاں سے کچھ نقصانات بھی ہیں کہ وہاں جو ہمارا کلچر ہے جو سینہ گزٹ پہ چلتا ہے, سوری میں لفظ استعمال کروں گا, جو گپ شپ پہ چلتا ہے اور بڑی تیزی سے افواہیں چیزیں پھیلتی ہیں اور لوگوں کو کنٹرول کرتی ہیں. بہت سی جھوٹی, بہت سی افواہیں چل رہی ہیں ان ویکسینز کے حوالے سے. یہ ویکسینز جو ہیں انتہائی سیف ہیں ایز فار ایز وی نو. جو ریسرچ ہماری طریقہ ہے, اس میں کوئی چپ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے ڈی این اے کو خراب کر دے گی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں دین سے دور کر دے گی, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے خیال میں, جو ہیلتھ پروفیشنل کے خیال میں لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, پچھلے ہفتے میں ہم نے بتایا تھا کہ باقاعدہ جو اسلامک سینٹر ہیں ان کے اندر یہاں ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں باقاعدہ طور پر. پھر جو خطیب ہیں یا امام مسجد ہیں انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے, اور ساتھ میسج بھی دیے ہیں لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی پرابلمس نہیں ہے. یہ تو چلیں مسئلے مسائل ساتھ چلتے رہیں گے. جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, تو آپ اس کا یہ جتنے بھی چیزیں گنوائی گئی ہیں جو مسائل ہیں, ان مسائل کے حل کے لیے کچھ
آپ جی تجویز کریں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کہ یگ بچوں کے لیے، ینگ لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، تینوں کے لیے کوئی آپ درمیانی پہلے حل تو یہ بتائیں۔ ہے کہ میں نے جس طرح کہا تھا بچوں کے لیے کہ ان کو سنیں، ان کا وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ایکسپریس کرنے دیں کہ ان کی وریز کیا ہیں. آپ بہت سے سوال ویسے کریں گے جن کا جواب شاید آپ کے پاس نہ ہو، کوئی بات نہیں. کورونا کا جواب بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھی نہیں، تو اٹ از اوکے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ سے گیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ چلو ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں مل کے. اس سے انہیں کانفیڈینس آئے گا، وہ انگیج ہوں گے آپ کے ساتھ. ایک تو یہ ایکٹیویٹی. دوسری چیز آپ نے جو سب سے ہم ایڈلٹس میں کرنی ہے کہ ہم نے اپنے روٹینز دوبارہ اسٹیبلش کرنے ہیں. جو روٹینز ہمارے ٹوٹے ہوئے تھے ان کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہم نے صبح الارم اپنا لگانا ٹائم پہ اٹھنے کا. ہم نے صبح اٹھ کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم نے صبح اٹھ کے اگر دن میں اگر ہم گھر سے اور کچھ نہیں کر سکتے، گھر سے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے واک کے لیے جانا ہے. کم از کم 1 گھنٹہ یا 45 منٹ ہم نے برسک واک کرنی ہے. تازہ ہوا میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ سب انکریج کرتے ہیں کہ ہاں سردی کا موسم ہے، لیکن اگر آپ نے پراپر جیکٹ پہنی ہو، ٹوپی پہنی ہو، گلوز پہنے ہو، تو میں پرومس کرتا ہوں کہ ٹھنڈ کوئی نہیں ہے. آپ ایک بار باہر نکلیں گے، 10-15 منٹ واک کر کے جائیں گے، تو آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. ایک چیز یہ کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. ہم زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے، جسے کہتے ہیں پوٹیٹو کاؤچ بن گئے ہیں یا بھینسیں. اس میں آپ نے ڈائٹ، اپنی ہیلدی ڈائٹ کے حوالے سے خیال رکھنا ہے اور ریگولرلی کھانا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ نے جو سونے کا ٹائم ہے وہ آپ نے اسے اپنے ٹھیک رکھنا ہے، اسے چینج مت کیجیے. ورنہ بہت سے لوگوں میں آبزرو کریں گے کہ وہ ان کے سونے کا ٹائم تو 8-9 گھنٹے ہے، لیکن وہ رات کے بجائے اب دن کی طرف آ رہا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے سوئیں گے اور صبح 8-9-10-11 بجے اٹھیں گے. تو نیند پوری ہے، صرف وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہے دن کی طرف، وہ آپ نے واپس لے کے آنی ہے. یہ بہت اہم ہے. تیسری چیز یہ آپ کے جو اسکرین ٹائم ہے، ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے ان دنوں میں. اسکرین ٹائم مطلب کہ ہم اپنا فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، آئی پیڈ پہ، ٹیبلیٹ پہ، اس پہ اسکرین پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسکرین کے حوالے سے صرف ایک چیز زیادہ رکھیے کہ اسکرین جو ہے دن میں وقت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسکرین میں ایک بلو لائٹ ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے ہماری آنکھوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پہ رات کو. ہمارے جو سونے جاگنے کا پیٹرن ہے وہ ہماری باڈی کنٹرول کرتی ہے ایک سسٹم کے ذریعے سے جسے ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم. اور وہ خود بخود جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو خاص کیمیکل دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں سلو کر کے نیند کی طرف لے جاتے ہیں. یہ خدائی جسمانی ہمارا بنا ہوا ہے. اگر ہم یہ اسکرین بہت زیادہ شام کو اور رات کو دیکھتے رہیں گے تو وہ بیلنس ڈسٹرب ہونے کا ڈر ہے. تو اسکرین کا تھوڑا سا لیٹ نائٹ میں کم کر دیجیے، یا آپ جو آپ کی جو لائٹنگ ہے اسکرین کی اسے کم کر دیجیے. اگر میرے بڑے، مجھے نہیں پتا تھا کیسے کم کرتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی سے کہا تو شی ہیلپ می ٹو ڈم دا لائٹ آف دا اسکرین اینڈ دیٹ ہیلپ می الاٹ. اسی طرح رات کے وقت آپ نے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھیں کچھ کریں تو کمرے کی لائٹیں کم کر دیجیے، کیونکہ جو لائٹ بہت زیادہ ہے نا تو اس سے بھی وہ اسٹیمولیشن رہتی ہے. شام کے بعد آپ کوشش کیجیے کہ چائے یا کافی کم سے کم کر دیجیے. یو نیڈ ٹو وائنڈ ڈاؤن. اب پرابلم یہ ہوا تھا کہ جب ہم جاب کرتے تھے 5-6 بجے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد کھانا کھایا، ریلیکس ہو کے آہستہ آہستہ وی ریڈی فار دا بیڈ. لیکن اب یہ ہوا کہ وہ 24 گھنٹے گھر میں ہی ہے، تو وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو آپ نے اس طرف تھوڑا سا جانا ہے. ایک خیال اور رکھنا ہے جو میں بہت اہم ہے، جس کا رسک بہت بڑھ رہا ہے آج کل، اور وہ ہے ڈرگز اور الکوہول کا. بہت سے لوگ بہت سی کمیونٹیز میں وہ they are dealing with a drug that they're going into alcohol. Completely no. یہ جو ہے کوشش اس کی طرف جائیں بھی مت. صحیح. ایک اور چیز جو اہم ہے، بہت مرتبہ جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں رات کو بیڈ پہ جائیں تو نیند نہیں آتی. یہ نارمل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن اگر نائٹ آفٹر نائٹ ایسا ہی ہو کہ آپ بیڈ پہ جا کے 10 بجے لیٹے ہیں اور صبح کے 2 بج گئے ہیں اور
آپ ٹاسنگ اینڈ ٹرننگ اور سارا کچھ ہو رہا نہیں. اگر ایسا ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے فوراً بستر چھوڑ دینا ہے. بستر صرف سونے کے لیے رکھیں. اٹھ کے آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں, چل بھی جنان کر دیجیے, نیچے چلے جائیے, کچھ کام کر لیجیے, کچھ اور کیجیے. جب آپ تھکے ہوں پھر جا کے سو جائیے. یہ سمپل چیزیں بتا رہا ہوں جن کے افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اگر جو آپ نماز اگر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ نوٹ کریں گے ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ کہ اس میں آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کنسنٹریٹ کریں, اور وہ کنسنٹریٹ جو کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بہت سے نوٹ کیا ہوگا یوگا کلاسز باقی چیزیں ہوتی ہیں, ان کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ فوکس کرتی ہیں. نماز ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اللہ سے لنک بنانے کا, ہمارا یقین پیدا کرنے کا, ہمیں سکون دینے کا ذریعہ بنتی ہم جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہو سکے اس حوالے سے کیجیے. اور کچھ بھی نہیں تو روٹین جو آپ کے اپنے واپس لے کے آئیں, اور آپ نوٹ کریں اگر مشکل ہو رہی ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے, تو پلیز خاموشی سے اپنے گھروں میں سفر مت کریں. ہیلپ از اویلیبل. ڈاکٹر صاحب ہمیں میسج آ رہا ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, تو نیلم آپ ایک میسج اور اس کے بعد اجازت. جی ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ میں نے مینٹلی سب یہ نوٹ لے لیا اور میں سب انشاءاللہ امپلیمنٹ کروں گی. اینڈ آئی ایم شیور جو ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ آپ کا ٹائم, آپ کا نالج اور آپ کی گائیڈنس انہوں نے کی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ آپ کو اللہ سیف رکھے, ہم کو بھی سیف رکھے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. تھینک یو. ڈاکٹر افطار احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور نیلم اسلم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہمارے ہیں جنہوں نے کالز کی ہیں اور جن کے میسیجز آئے ہوئے تھے اور جنہوں نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیں کہا, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی معلومات ہوئی ہیں اور عام زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول پیدا ہو جاتا ہے کہ کس طرح جن لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں, وہ یہ ہمارا شو میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو سن کر وہ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.